अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे शेयर किए देता हूँ आज की हदीस जो हमारे पास पहली देखते हैं। जैसा कि आपको इल्म है गुज़िश्ता असबाक के हवाले से भी कि ये किताबुल जनाइज़ है। किताबुल जनाइज़ के सिलसिले में यह हदीस आ रही हैं और पहली हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। इससे ऊपर की हदीस जो थी 1530 वो भी सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी थी। तो ये हदीस भी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है। क़ालत कहती हैं काना इज़श्तक़ल इंसान शैअ मिन्हु, काना इज़श्तक़ा जब शिकायत करता था, अल इंसान इंसान आदमी कोई शख्स, अशैया किसी भी चीज़ के बारे में, मिन्हु अपने जिस्म में, अपनी जिस्मानी किसी भी हिस्से की तकलीफ़ की शिकायत को इंसान करता, औ कानत बई करहतुन या किसी को वहाँ कोई ऐसा फोड़ा फिंसी निकल आता जो कि इन्फेक्शन ज़दा होता, और जुर्हुन या कोई ज़ख़म हो जाता, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्बाइही, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली से बिस्बाइही इशारा करते हुए ये दुआ या ये कलिमात फरमाते, बिस्मिल्लाहि तुरबत वारदिना, अल्लाह के पाकीज़ा और बबरकत नाम के साथ, तुरबत वारदिना हमारी इस ज़मीन की मिट्टी, हमारी इस ज़मीन की मिट्टी, बरीक़त बादिना और हम में से बाज़ की लुआब के साथ, लियुश्फा सकीमुना कि हमारा जो बीमार है उसको चाहिए कि शफा दी जाए, बेदन रब्बिना हमारे परवरदिगार के हुक्म से, मुत्तफ़क़ुन अलैह। तो गालिबन ये ऐसा भी वाक़या आया कि आप जब ग़ज़वा तबूक से वापस आ रहे थे तो मदीना के करीब पहुँच कर अभी आप मदीना में दाखिल नहीं हुए थे कि एक सहाबी थे, उनको एक बिच्छू ने काट लिया। तो शख़्स शदीद तकलीफ़ और दर्द में वो करा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ जो है वो पढ़ी और पढ़कर आपने अपना लुआ मुबारक उससे दम किया तो अल्लाह ने शफा दे दी। तो क़यामत तक के लिए ये कोई बिच्छू या सांप या जहरीले कीड़े से काटे गई ज़ख्म या फोड़े फिंसी पर इंसान जो है वो इस तरीके से अपना दुआ खुद वो पढ़कर दम करे तो अल्लाह के फजल से उसको शिफा नसीब होगी। तो ये हदीस करहतुन इसमें लफ्ज़ आया है, इसका मतलब है फोड़ा फिंसी वगैरह जिसमें इन्फेक्शन या पीप पड़ जाए। ये दम और मट्टी मदीना से ख़ास नहीं। बाद लोग ये कहते हैं कि इस हदीस के अंदर जो दुआ है उसमें तुरबत वार देना हमारी ज़मीन की मिट्टी, ये मदीना की मिट्टी मुराद है और ये दम भी वहाँ हुआ था, ये उससे ख़ास नहीं, कोई बात नहीं है। किसी भी जगह की पाक मिट्टी से ऐसा दम शुरू किया जा सकता है और मशरू है, और इसको याद कर लो। आगे हमारे आगे इसके बाद हमारे पास हदीस आ रही है जो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ही मरवी है। वानहा, प्लीज अजीज तलबा ये किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज स्विच ऑफ। 1532 हदीस वानहा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ही रिवायत है। कालत वो कहती हैं कारन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्तका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खुद कोई तकलीफ होती, बीमार होते या बीमारी की तकलीफ ख़ास तौर पर, नफ़स अला नफ्सिही बिल मुअव्विज़ात, तो आप अपने आप पर नफ़सा फूंकते, दम करते, अला नफ्सी अपने आप पर, बिल मुअव्विज़ात मुअव्विज़ात के साथ। मुअव्विज़ात से मुराद कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। व मसहा अन्हु बियदिही, हाँ जी, और आप अपने आप पर जो दम करते उस वक़्त अपने हाथ पर दस्ते मुबारक से अपने जिस्म पर हाथ भी फेरते। फलम्मश्तका वजाउहु अल्लज़ी तुफ़्फ़िय बी फ़ीह,
پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کی شکایت کی یا بیمار ہوئے، اس بیماری کی تکلیف شروع ہوئی، وجاہ اللہ توفی فی، جس میں آپ اللہ کے پاس ملاقی ہوئے، فوت ہو گئے، توفی فی ہے تو کن تو انفس علیہ بالمعوذات، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کن تو انفس علیہ، کہ جب آپ کا مرض الموت شروع ہوا، جس میں آپ اللہ کے پاس چلے گئے، فوت ہو گئے، تو کن تو انفس علیہ، تو پھر میں دم کیا کرتی تھی آپ پر، بالمعوذات، معوذات سے، اللہ تی کانت ینفسو، کہ وہ معوذات جس سے آپ خود دم کرتے، ٹھیک ہے جی، جس سے آپ خود دم کیا کرتے تھے، وہی معوذات، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہاتھ میں پکڑ کر آپ کے جسم پر پھیرتی، کیونکہ کہ آپ نقاہت کی وجہ سے اور بیماری کی شدت کی وجہ سے آپ اپنا ہاتھ جو ہے دم کے وقت نہیں پھیر سکتے تھے، تو میں پکڑ کر آپ کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی ہے 240، یعنی سر سے پاؤں تک پورے جسم پر، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم، امام مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قالت کہتی ہیں، کانا اذا مرض احد من اہل بیتہ، کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا آپ کے گھر والوں میں سے، یعنی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کوئی بھی فرد یا شخص بیمار ہو جاتا، نفث علیہ المعوذات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر معوذات سے دم کیا کرتے۔ تو یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس لیے معوذات کے ساتھ دم کرتے کہ وہ بیماری جو ہے وہ کسی نظر بد کی وجہ سے لگی ہوئی ہو، تو یا کوئی اور اثرات ہوں جو کہ شیطانی قسم کے اثرات ہو جاتے ہیں بعض دفعہ انسان پر، تو یہ ہمہ شمہ بھی اس میں گرفتار رہتے ہیں ہمہ وقت، تو ہر بیماری کو ہم یہی سمجھ کر ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، بسا اوقات وہ بیماری شیطانی کچوکے اور ان کی طرف سے جو کاروائیاں ہیں شیطانی، انسان کو ایذا دینے کی، تکلیف دینے کی، ان کی وجہ سے بھی بیماری ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خاص طور پر علاج تو کروائیں ہی، لیکن یہ جو علاج ہے اس کو نہ کبھی بھولیں، معوذات کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیماری میں آپ یہ کرتے تھے دم، اس کا ان معوذات کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ملا لیں ساتھ اپنا سورہ اخلاص بھی ملا لیں، تو اس کے ساتھ آپ دم کریں اپنے پورے جسم پر اور ہاتھ پھیریں اپنے جسم پر، جس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں۔ تو حدیث میں عزیز طلبہ مذکور لفظ نفث علی نفسہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر دم کیا، اس کا معنی ہے اس کو انڈر لائن کر لیجئے اور آگے آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ 1533 وان عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا یجدہ فی جسدہ، کہ انہوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر، وجعن اس مرض کی، یجدہ فی جسدہ جس کو آپ جسم کے کسی حصے میں پا رہے تھے یا پاتے تھے، انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعن یجدہ فی جسدہ، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے جسم میں کسی جگہ پر جو تکلیف تھی اس سلسلے میں شکایت کی، فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا، دع یدک علی الذی یعلم من جسدک، دع یدک، پہلے اپنا ہاتھ رکھیے، تباً آپ سیدھا ہاتھ جو دائیں ہیں وہی رکھنا چاہیے، اگر وہ فارغ نہیں یا کوئی تکلیف ہے یا کوئی اپنا ہاتھ جو ہے اس کو اویلیبل یہ نہیں ہے کسی تکلیف کی وجہ سے یا رکھ نہیں پاتا وہ دایاں ہاتھ، تو پھر بایاں رکھ سکتا ہے، تو دائیں کو ترجیح دے آج اچھے کام میں۔ تو
چونکہ ہاتھ میں یہ ذکر نہیں ہوا حدیث میں کہ کون سا ہاتھ ہے، لہذا دائیں کو ترجیح ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ دا یدک علی الذی، رکھے وہ اپنا ہاتھ، علی الذی یعلم من جسدک، اس مقام پر کہ جس جسم کے مقام پر اس کو درد ہے۔ آپ نے فرمایا فقال لہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذا یدک، سب سے پہلے اپنا ہاتھ رکھو، علی الذی یعلم من جسدک، ذا یدک، اپنا ہاتھ رکھیے سب سے پہلے، علی الذی، اس جگہ پر، یعلم من جسدک، اپنے جسم کے اس حصے میں جہاں درد ہے، علی الذی یعلم من جسدک، یعنی وہ جو مقام تیرے جسم میں سے جو جگہ درد کرتی ہے اس پر اپنا ہاتھ رکھیے، وقل، اور پھر یہ کہیے، بسم اللہ ثلاثاً، 3 بار بسم اللہ پڑھیے، وقل 7 مرات، اور اس کے بعد 7 بار یہ کلمات کہیے، 7 مرتبہ، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی عزت کے ساتھ، و قدرتہ، اور اس کی قوت و طاقت کے ساتھ، غلبے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی۔ من شر، ہر اس شر سے، ماجد، جو میں پاتا ہوں، و احاذر، اور جس سے میں غم زدہ ہوں، یعنی جس شر کو میں پاتا ہوں اپنے جسم میں، اور و احاذر، اور میں اس کی وجہ سے غم میں ہوں یا تکلیف میں ہوں یا دکھ میں ہوں۔ کالا، تو عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے یہ فرمایا، طریقہ بتایا دعا کا پڑھنے کا، ففعلت، تو میں نے کیا ایسے ہی، فاذهب اللہ ما کان بی، تو تب اللہ تعالیٰ جو مجھے تکلیف تھی اس کو اللہ جل شانہ لے گئے، یعنی اس کو اللہ جل شانہ نے آرام دے دیا، میری تکلیف کو اللہ نے دور کر دی۔ تو عزیز طلبہ، بہت ہی ماشاءاللہ مجرب نسخہ ہے، اور جو بھی الحمدللہ نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتلایا ہوا طریقہ ہے، تو جہاں کہیں بھی کوئی بھی درد ہو جسم کے کسی حصے میں، تو وہاں اپنا دایاں ہاتھ رکھیے، 3 بار بسم اللہ پڑھیے، اور بسم اللہ کہہ کر، پورا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، صرف بسم اللہ 3 بار، پھر یہ 7 مرتبہ یہ ہاتھ رکھے ہوئے، یہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، تو بفضل اللہ تعالی وہ تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی، جس طرح کہ اللہ نے ان کی تکلیف دور کر دی۔ تو حدیث میں مذکور لفظ احاذر کا مطلب ہے میں غم زدہ ہوں، جس سے میں غم زدہ ہوں یا ہوتا ہوں، جس تکلیف سے۔ آگے ہے حدیث ہمارے پاس، نیکسٹ حدیث 1534، 1534، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بڑی معروف ہے، اور اس کو بھی یاد کر لیجئے، اس میں جو دعا ہے، ان جبریل اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، تو فرمایا، یا محمد، و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشتکیتا، کیا آپ کو تکلیف ہے، بخار، تکلیف، یا بیمار ہیں؟ فقال، آپ نے فرمایا، نعم، ہاں۔ قالا، تو جبریل روح الامین علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ، اللہ کی پاکیزہ اور بابرکت نام سے، ارقی کا، میں آپ پر دم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بسم اللہ ارقی کا، میں آپ کو دم کرتا ہوں، من کل شیئن، ہر اس چیز سے، یوذی کا، جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، من شر کل نفس، ہر شر والے، ہر شریر نفس سے، ہر بد یا شریر نفس سے، او عین حاسد، یا حسد کرنے والی آنکھ سے، اللہ یشفی کا، اللہ آپ کو شفا دیتا ہے یا دے گا، بسم اللہ رقی کا، اللہ کے پاکیزہ اور بابرکت نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے یہ بات حدیث روایت کی ہے۔ 1534،
تو اس میں حدیث طلبہ جو لفظ ہے، ایک مذکور لفظ عرقیقہ کا مطلب ہے کہ میں آپ کو دم کرتا ہوں، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ تو گویا کہ یہ دم اللہ کے حکم سے جبریل روح الامین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کے موقع پر کیا۔ گویا ایک تعلیم دینا تھا کہ یہ طریقہ ہے کسی کے پاس، بیمار کے پاس جا کر اس کو ایک تو اس کی خیریت دریافت کرو، دوسرا یہ ہے کہ اس پر یہ دعا پڑھو۔ ہاں جی، اگر کوئی نظر بد کا معاملہ ہے یا کوئی اور تکلیف ہے جسمانی، تو انشاءاللہ ہر اعتبار سے اللہ اس کو شفا دیں گے۔ بسم اللہ عرقیقہ من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ عرقیقہ۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس کو بھی یاد کر لیجئے زبانی، بہت بڑا سرمایہ یہ آپ کے لیے، یہ جو دعائیں ہیں ماشاءاللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور جبریل الامین نے آپ کو دم کیا تھا بیماری میں۔ تو خاص طور پر ایسی بیماریاں جو کہ نظر بد اور حسد اور جادو کی وجہ سے چمٹتی ہیں، تو اللہ کے فضل سے ان کا بھی ازالہ ہوگا، اللہ شفا دیں گے، اور اس کے ساتھ دوسرا بھی علاج آپ کر لیں، وہ بھی جائز ہے، بالکل درست ہے، اللہ کوئی شفا کا بہانہ بنا دے، لیکن اس کو نہیں چھوڑنا۔ 1535 1535 وعن عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین، حسنین رضی اللہ عنہما جو آپ کے نواسے تھے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے جو بچے تھے جگر گوشے، ان پر دم کیا کرتے اور یہ فرماتے کیا، یعنی ان کو اللہ جل شانہ کی پناہ میں دیتے ہوئے یہ فرماتے، یعوذ الحسن والحسین اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ، کہ میں تم دونوں کو، اے میرے دونوں بچوں، میں تم دونوں کو اللہ کے پاکیزہ اور مکمل کلمات کے ساتھ، اعیذکما پناہ میں دیتا ہوں، اعیذکما تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں، بکلمات اللہ التامۃ اللہ جل شانہ کے کامل مکمل کلمات کے ساتھ، من کل شیطان ہر شیطان سے، ہر شیطانی طاقت سے، وہامت اللہ اکبر اور ہر قسم کی زہریلے، حامہ ہر قسم کے زہریلے جانور سے، ومن کل عین لامۃ اور ہر قسم کی جو نقصان دہ یا حسد والی آنکھ ہے، اسے مراد ہے یہاں، ہاں جی، ضرر رساں نظر، تکلیف دے، من کل عین لامۃ، اور وہامت نے زہریلا کیڑا ہو جائے گا، سانپ، بچھو یا اس قسم کی دیگر کیڑے مکوڑے جن کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا اور ان کو کاٹ کھاتا ہے، سوتے میں، چلتے پھرتے، آتے جاتے، اللہ کی مخلوق ہر جگہ پہ ہے۔ تو یہ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جن کو پڑھ کر آپ اللہ کی پناہ میں دیں گے ان کو بھی اللہ محفوظ رکھے گا۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ، ہر شیطان سے، وہامۃ اور ہر زہریلے جانور سے، ومن کل عین لامۃ اور ہر شر والی، ضرر والی، نقصان دہ والی، دینے والی آنکھ سے، وہ جو نظر بد ہے۔ وَيَقُولُ اور آپ فرماتے، اِنَّ أَبَاكُمَا بے شک تم دونوں کے جو ابا جان تھے ابراہیم خلیل، سبحان اللہ، کانا یعوذ بہا کہ انہی کلمات کے ساتھ وہ اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، کن کو، اپنے بچوں کو، اسماعیل اور اسحاق کو علیہ السلام۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کی، بالکل صحیح ہے۔ وفی اکثر نسخ المصابیح بہما علی لفظ التثنیہ، مصابی کے جو اکثر نسخے ہیں، وفی اکثر نسخ المصابی بہما، ان میں جو حدیث ذکر ہوئی ہے ان میں یعوذ بہا کی بجائے یعوذ بہما کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی، علی لفظ تثنیہ، تثنیہ کے ساتھ، تثنیہ کے الفاظ کے ساتھ، یا تثنیہ کے لفظ کے ساتھ، یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق۔ 1535 حدیث ہے، حدیث میں مذکور لفظ حامت ان کا معنی ذکر کر لے، انڈر لائن کیجئے، انتہائی زہریلے یا جانور، کیڑے مکوڑے وغیرہ،
اور حدیث میں الفاظ یہ عین اللامت ان کا بھی ترجمہ آپ انڈر لائن کیجئے، اس کا معنی ہے ایسی نظر جو کہ انسان کو تکلیف دے، نظر بد، ہاں جی، ضرر رساں نظر، جو انسان جب دیکھتا ہے کسی کی طرف تو اس کو کوئی تکلیف، کوئی شیطان، اس میں شیطانی قوتیں انوالو ہو جاتی ہیں جب کوئی شخص حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے کسی کو نظر بد سے، تو شیطانی تو قوتیں اس میں آ جاتی ہیں اور وہ ان محسود کو جس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو پھر تکلیف دیتی ہیں۔ 1536 حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ بلائی، من یرد اللہ، جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے بھئی، جس کے ساتھ خیرن بلائی کا، یصب منہ، تو وہ یصب منہ، تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو حدیث واضح ہے بالکل، اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہے یعنی پھر اسے مصیبت پر صبر اور برداشت کی بھی توفیق دیتا ہے، اور پھر اس کے بدلے اسے بھرپور اجر اور ثواب سے بھی نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی، عن ابی سعید رضی اللہ عنہ، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی ساتھ شریک ہیں اس حدیث کو روایت کرنے میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، دونوں سے یہ حدیث مروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم، جی، ما یصیب المسلمہ، نہیں پہنچتی مسلمان کو، من نصب، کوئی اپنا پریشانی، نصب، ولا وصب، اور نہ کوئی غم، ولا ہم، اور نہ کوئی کسی قسم کا رنج، مصیبت، دکھ، تکلیف، ولا حزن، اور نہ تکلیف، ولا عزا، اور نہ دکھ۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں نا یہ قریب قریب معنی کے ہیں، مترادف المعنی بھی ہیں لیکن الگ الگ بھی ان کا معنی ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ نصب، وصب، ہم، حزن اور عزا اور غم، ٹھیک ہے جی، تو قریب قریب ہے۔ نصب ولا وصب، نصب کا من تھکاوٹ بھی ہوتا ہے، ایسی چیز جو انسان کو اکتاہٹ کا یا تھکاوٹ کا یا پریشانی میں مبتلا، معنی وہی بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا وصب، اور اس میں غم کا معنی ہے، ولا ہم کا معنی بھی رنج ہے، اور حزن کا معنی بھی دکھ مصیبت ہے، ولا عزا اور تکلیف، ولا غم اور غم، سارے قریب قریب لفظ ہیں۔ حتی شوکا، یہاں تک کہ وہ کانٹا، یشاکوہا، جو کہ اس کو اپنا چبھتا ہے، وہ کانٹا جو اس کو اپنا جسم میں چبھتا ہے، اللہ، مگر کفر اللہ بہا من خطایاہ، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے ان تکلیفوں کے ساتھ اس کی خطاؤں کو، گناہوں کو۔ تو حدیث جو ہے واضح ہے بالکل، کوئی کنفیوژن نہیں اس میں، کہ جو بھی انسان کو تکلیف اور مصیبت اور دکھ آتا ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اس پر صبر کرتا ہے تو وہ اجر سے نوازا جاتا ہے۔ ساری حدیثیں اسی معنی میں ہیں۔ حدیث میں مذکور لفظ شوکا کا معنی کانٹا ہے، اس کو انڈر لائن کیجیے اور آگے چلیے۔ حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، بڑی معروف حدیث، قال، وہ کہتے ہیں، دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، آیا، وہو یوکو، اس حال میں کہ آپ کو شدید بخار تھا، وہو یوکو، مبتلا کر دیے گئے تھے آپ بخار میں، فمسستہ بیدی، تو میں نے، ہاں جی، انہیں اپنے ہاتھ سے چھوا، اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑا یا ہاتھ کو چھوا، ٹچ کیا، فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انک لتوأک وعکا شدیدا، بے شک آپ کو تو انتہائی شدید بخار ہے، لتوأک وعکا شدیدا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجل، ہاں ایسے ہی ہے، انی اوأک، کہ مجھے بخار میں مبتلا کیا جاتا ہے، ہاں جی، انی اوأک کما یوأک رجلان منکم، جس طرح کے مبتلا کیے جاتے ہیں تم میں سے دو آدمی، یعنی تم دو آدمیوں کو جب بخار شدت سے اپنا تیز بخار جب آتا ہے
تو ان دونوں کا بخار ملا کر مجھے اکیلے کو اتنا بخار آتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور کس قدر آپ کو اس دنیا میں، تو ہمیں کوئی تکلیف دکھ آئے تو ہمیں اپنے پیغمبر کو یاد کر لینا چاہیے۔ آپ کے جو صدمے ہیں، آپ کی جو زندگی ہے انتہائی دکھوں بری، غموں میں سے دو چار بھری ہوئی، اور صدمے جو آپ نے دیکھے اور اپنی جسمانی تکلیفیں جو آپ کو آئیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے اپنے دکھ اور غم ہلکے کیا کرے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں جب اللہ کے پاس گئے تو جو آپ کی حالت تھی وہ بھی حدیثوں میں موجود ہے۔ عام آدمی کو برداشت، ایک لمحہ وہ بخار برداشت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ تم میں سے جو دو آدمی جن کو بخار آتا ہے ان دونوں کے برابر مجھے اکیلے کو آتا ہے۔ قالا فقلت، تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے پھر یہ سن کر کہا ذالک لأن لک اجرین، یہ اس لیے کہ آپ کے لیے پھر دو اجر ہوگا، ڈبل اجر ثواب۔ فقالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل، ہاں ایسے ہی ہے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتھ ہی کہ ما من مسلم یصیبہ اذی من مرض، کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کہ جسے کوئی تکلیف پہنچے، یصیبہ اذی من مرض، بیماری سے، فما سوا ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف بیماری کے علاوہ، الا حط اللہ بہ سیئاتہ، مگر یہ کہ اللہ مٹا دیتا ہے اس کے ذریعے اس کی غلطیوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو، کما تحط شجرۃ ورقہا، جس طرح کہ گراتا ہے درخت اپنے پتے جھاڑتا ہے درخت اپنے نیچے، اس طرح یہ تکلیف اور دکھ اور بیماری جو ہے وہ انسان کے سیئات کو، غلطیوں کو، گناہوں کو مٹاتا ہے جب وہ اس پر صبر کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ حدیث میں مذکور لفظ واقن کا معنی بخار ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور آگے آئیے حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے، قالت، کہتی ہیں ما رأیت احدا الوجع علیہ اشد من رسول اللہ۔ جی عزیز طلبہ، ہم پڑھ رہے تھے حدیث 1539، وَعَنْ عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں ما رأیت احدا، میں نے کسی ایک کو نہیں دیکھا، الوجع علیہ، کہ تکلیف اور دکھ اور کرب ہو کسی پر، اشد و زیادہ سخت، من رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت۔ میں نے کبھی، یعنی جتنا شدت اور تکلیف میں نے آپ کو دیکھی آپ پر، اتنی میں نے کبھی بھی کسی پر تکلیف نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہمیں تکلیف آتی ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو یاد کر کے اپنی تکلیف دکھ جو ہے اس کو ہلکا کر سکتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ حدیث میں لفظ الوجع کا معنی کرب اور تکلیف ہے، الوجع یا وجع۔ ہاں جی، آگے حدیث ہمارے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی 1540، وعنہا قالت، کہتی ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، بین حاقنتی، میرے سینے، وذاقنتی، میری حاقنتی تھوڑی، میری تھوڑی، وذاقنتی، اور میرے سینے کے مابین۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ حاقنتی میری تھوڑی، وذاقنتی اور میرے سینے کے درمیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، یعنی آپ کا سر مبارک وہاں تھا اس وقت پڑا ہوا میرے سینے پر، اور چھوڑی اور سینے کے درمیان۔ فلا اکرہو، یعنی پورا تکیہ بنی ہوئی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ۔ فلا اکرہو شدت الموت، تو لأحد ابدا بعد النبی، تو میں نہیں ناپسند کرتی، فلا کرو، تو میں نہیں ناپسند کرتی، شدت الموت، موت کی سختی، لأحد کسی کے لیے بھی، ابداً کبھی بھی، یا نہیں کروں گی میں ناپسند
کسی پر بھی موت کی سختی بعد النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو میں نے دیکھی آپ پر موت کی سختی موت کے وقت، تو اس کے بعد جس کی بھی میں موت کی سختی دیکھتی ہوں تو وہ مجھے میں اس کو ہلکا ہی سمجھتی ہوں۔ رواه البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، اور حدیث میں الفاظ بین حاقنتی و ذاقنتی کا ترجمہ ہے میری تھوڑی اور میرے سینے کے درمیان۔ تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام اور فضیلت یہ بھی عیاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ آگے آتے ہیں عزیز طلبہ، یہ حدیثیں چھوٹی چھوٹی ہیں اور آسان بھی ہیں۔ یا حدیث آ گئی ہے قدرے بڑی، 1541 وقع بن مالک رضی اللہ عنہ سے قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المومن کمثل الخامۃ من الزرع، مومن کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کھیتی میں اگنے والی نئی بالکل نرم و نازک کومپل، کھیتی کی جو بالکل نکلتی ہے نا شروع میں، انتہائی نرم و نازک کومپل اور بڑی ملائم اور ہلکی، اس کی طرح اس کی مثال ہے مومن کی۔ تو فیئوہا الریاح، کہ تو فیئوہا جھکاتی ہیں لہراتی ہیں، الریاح تو فیئوہا ان کو یا اس کو لہراتی ہیں جھکاتی ہیں ہوائیں، الریاح ریح ان کی جمع، تسرعوہا مرتن وتعدلوہا اخرى، کبھی وہ اس کو تسرعوہا سیدھا کرتی ہیں، کبھی اس کو نیچے گرا دیتی ہیں، جھکا دیتی ہیں، تسرعوہا اس کا مطلب پچھاڑنا، نیچے گرانا، تسرعوہا کبھی تو وہ اس کو کومپلوں کو ہری بری جو ہیں ان کو ہوائیں جو ہیں وہ نیچے گرا دیتی ہیں، مرتن وتعدل اخرى، اور پھر دوسری لمحے ان کو اٹھا کر سیدھا کر دیتی ہیں، حتی یاتی اجلہ، یہاں تک کہ اس کے پاس اس کی جو اجل ہے وہ آ جاتی ہے، وقت آ جاتا ہے اس کا اصل۔ ومثل المنافق، اور منافق کی مثال کمثل الارضۃ المجزیۃ، اس طرح ہے جیسا کہ صنوبر کا ایک درخت، ارضۃ المجزیہ اس کو انڈر لائن کیجئے، یعنی صنوبر کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا بالکل سیدھا ہوتا ہے تنا اس کا، وہ ادھر ادھر جھکتا نہیں ہواؤں سے، اگر وہ جھکے تو پھر ٹوٹ جاتا ہے، وائٹ کلر کا ہوتا ہے بہت لمبا سا، جس کو سفیدہ بھی، ایک تو سفیدے ہوتے ہیں ایک صنوبر ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے، سیدھے ہوتے ہیں۔ تو کمثل الارضۃ المجزیۃ، صنوبر کے درخت کی طرح منافق کی مثال ہے، الذی لا یصیبہ شیء، کہ وہ کہ جس کو کوئی چیز پہنچے تو اس کو اثر انداز نہیں اس پر کرتی، اس کو کوئی چیز اثر انداز اس پر نہیں کرتی، لا یصیبہ شیء حتی یکون انجیافہ مرۃ واحدہ، یہاں تک کہ حتی یکون انجیافہ اس کا ٹوٹنا یا اس کا گرنا یا اس کا ختم ہونا مرۃ واحدہ ایک ہی بار ہوتا ہے، یعنی وہ جھکتا نہیں، ادھر ادھر نہیں لہراتا نہیں، سیدھا نہیں ہوتا، اگر جھکتا ہے تو وہ پھر ٹوٹ ہی جاتا ہے، متفق علیہ۔ تو منافق کی مثال یہ ہے، والعیاذ باللہ۔ حدیث میں لفظ الخامہ، الخامہ اس کو انڈر لائن کیجیے، کا مطلب ہے نرم و نازک ٹہنی، شاخ یا کومپل اگنے والی کھیتی کی، اور حدیث میں شجرۃ الارض کا مطلب ہے صنوبر کا درخت، یہ 1542 میں آگے پھر آ گیا ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمن کمثل الزرع، مومن کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے، لا تزال الریح تمیلہ، کہ ہمیشہ ہوا اس کو جھکاتی ہے ادھر ادھر، ولا یزال المؤمن یصیبہ البلاء، اور اسی طرح مومن ہمیشہ رہتا ہے کہ اس کو آزمائشیں آتی ہیں، ولا یزال المؤمن یصیبہ البلاء، اور اسی طرح مومن جو ہے وہ اس کو ہمیشہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، تکلیفیں مصیبتیں۔ ومثل المنافق کمثل شجرۃ الارضۃ، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، پہلے بھی لفظ گزرا ہے، لا تہتزوا
کہ وہ اس کو جھکاتا نہیں، اس کو ہلاتا نہیں، حرکت نہیں دیتا. صنوبر کا درخت یعنی اس کو ہوا جو ہے لا تہتزو، نہ وہ حرکت کرتا ہے. لا تہتزو یہ متعدی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنا فعل جو ہے اس کا معنی ہوگا لا تہتزو، کہ وہ خود حرکت نہیں کرتا. یعنی شجرۃ الارضہ، صنوبر کا درخت، لا تہتزو خود حرکت نہیں کر پاتا. حتیٰ تستحصد، یہاں تک کہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، کاٹ کر اس کو گرا دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر جھکے یا وائیں اس کو جھکائیں. لا تہتزو، نہیں وہ حرکت کرتا، نہیں ادھر ادھر جھکتا. حتیٰ تستحصد، یہاں تک کہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. حدیث میں شجرۃ الارضہ، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے صنوبر کا درخت. اچھا جی. وان جابر، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں داخلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ام صائب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ام صائب کے پاس. وقالا، تو فرمایا آپ نے، مالا کہ تزفزفینا، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تم کانپ رہی ہو اس طرح شدت سے. قالت، کہنے لگیں، الحمہ لا بارک اللہ فیہا، بخار نے آ لیا ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے. جیسے ہم بھی کبھی کبھی نا بخار سے تنگ آ کے تو عجیب عجیب الفاظ کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بدبخت کم بخت بخار اتر نہیں رہا، آپ بے حال کر دیا، اس نے نڈال کر دیا. نہ، اللہ کی مخلوق ہے، معمورہ ہے. کہنے لگیں کہ ہما، بخار آ گیا اللہ کے رسول، لا بارک اللہ فیہا، اللہ اس میں برکت نہ دے. فقالا، تو آپ نے فرمایا، لا تسبی الحمہ، مت گالی دے بخار کو، بخار کو گالی نہ دے. فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بنی آدم، کہ بے شک یقیناً یہ بنو آدم کی خطاؤں کو لے جاتا ہے، یعنی مٹا دیتا ہے. کما یذھب القیر خبث الحدید، جس طرح کے جو جی عزیز طلبہ، آتے ہیں ہم اپنے درس حدیث کی جانب. ہم اس حدیث پر تھے 1543 پر. وان جابر رضی اللہ عنہ قال داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ام صائب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب کے پاس تشریف لائے عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے. فقال، تو فرمایا، مالا کے تزف سے فینا، کیا ہو گیا آپ کو، کس قدر تم کانپ رہی ہو، لرز رہی ہو. قالت، کہنے لگی، الحمہ، اللہ کے رسول بخار نے پکڑ لیا، لا بارک اللہ فیہا، کہ اللہ اس میں برکت نہ دے. فقالا، تو آپ نے فرمایا، لا تسبی الحمہ، کہ نہ گالی دو بخار کو. فإنہا تذھب خطایا بنی آدم، یعنی مت بخار کو گالی دو، اس لیے کہ بے شک یقیناً یہ آدم کے بیٹے یا اولاد آدم کی خطاؤں کو لے جاتا ہے. کما یذھب القیر و خبث الحدید، جس طرح کے جو آگ کی بھٹی ہے وہ دھو دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، زائل کر دیتی ہے لوہے کے زنگ کو، لوہے کی میل کچیل کو. تو اس اعتبار سے رواہ مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا، تو اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ حدیث یہ جو بخار اللہ کی مخلوق ہے، اور بسا اوقات اللہ جل شانہ اپنے بندے کو اپنا مقرب بنانے کے لیے اور اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں اور کوتاہیاں ان کو دھونے کے لیے، اسے صاف شفاف کرنے کے لیے اسے بخار جو ہے وہ آ لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کو پھر صبر سے نوازا جاتا ہے اور پھر اجر اور ثواب پاتا ہے. حدیث میں الفاظ مالا کہ تزفزفینا کا ترجمہ ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تم کانپ رہی ہو، تم کیوں لرز رہی ہو. تو حدیث کے الفاظ آگے ہیں 1544. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مارد العبد و سافرہ، جب بندہ مومن مسلمان
بیمار ہوتا ہے یا سفر پہ ہوتا ہے، سفر کرتا ہے، تو کتب لہ بمثل ما کان یعمل، تو اس کے لیے اس کے حق میں اجر لکھا جاتا ہے اسی مقدار میں جو وہ ما کان یعمل عمل کرتا تھا، مقیمن اس حال میں کہ وہ مقیم تھا، مقیم ہونے کی حالت میں، صحیحاً اور تندرست صحت مند ہونے کی حالت میں۔ تو اگر وہ شخص اس شرط پر کہ اگر وہ نارمل حالات میں وقت پر اپنا وہ نیک عمل، نمازیں، عبادت اللہ کی کرتا تھا، تو اگر کوئی عذر شرعی عذر اس کو آ لیتا ہے تو پھر اس پر اس کو اسی طرح اجر سے نوازا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ مثلا کوئی شخص جو کوما میں چلا گیا اور وہ 1 مہینہ 40 دن تک، اللہ سب کو محفوظ رکھے، بڑا عرصہ لوگ قومے میں رہتے ہیں، تو اگر اس بیماری میں بعد وہ ٹھیک بھی ہو جائے تو اللہ جل شانہ کے ہاں اس کو باقاعدہ اس بیماری میں قومے کی حالت میں اس کو اس کی عبادات کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، اس طرح جس طرح کہ وہ صحیح تھا، تندرست ہوتا تھا اور وہ نمازیں یا روزے رکھتا تھا یا تلاوت کرتا تھا قرآن کی یا اور ذکر اذکار کرتا تھا، تو اسی طرح ہی قومے کی حالت میں وہ کچھ نہیں کر پا رہا، لیکن اللہ اس کو اس کے مطابق اجر سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری نے سے روایت کیا، تو نمازی آدمی اگر سالوں قومے میں چلا جائے تو اسے متواتر پوری نمازوں کا، روزوں کا، دیگر عبادات کا جو ثواب ملے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطاعون شہادت کل مسلم، کہ طاعون کی وبا ہر مسلمان کی شہادت کا باعث ہے۔ اگر کوئی طاعون سے فوت ہوتا ہے تو ایک قسم کی شہادت ہے۔ ہاں جی، آگے حدیث ہے بالکل کلیئر، کوئی بھی وبا سے آج مثلا کرونا ہے یا کوئی اور وبا ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اس پر وہ صبر کرے، اللہ کی رضا کا امیدوار ہو، تو اللہ اس کو شہادت کا درجہ دیں گے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشہداء خمسۃ، کے شہداء شہید 5 قسم کے ہیں۔ المطعون، ایک وہ جو طاعون زدہ ہو اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے۔ والمبتون، اور ایک وہ جو کہ پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو اور اس طرح وہ وفات پا جائے۔ والغریق، اور ڈوب کر مرنے والا۔ وصاحب الحد میں، اور اس طرح گر کر کسی اونچی جگہ سے نیچی جگہ پہ۔ ہاں جی، وصاحب الحدم یعنی دیوار وغیرہ یا کوئی اور چیز اس پر گر پڑی ہے تو اس کے نیچے، یا وہ نیچے گر گیا ہے۔ صاحب الحدم و شہید، اور اسی طرح فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو شہادت پانے والا ہو، یعنی حق و باطل کے مارکے میں، تو یہ سارے جو ہیں اعتبار سے شہداء ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ان کو شہداء کا مقام اور درجہ مقام عطا کر سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ طاعون ایک مرض ہے، اوپر کی حدیث 1545 اور 1546، اس میں طاعون ایک وبا ہے، مرض ہے، جس کے پھیلاؤ کا عام طور پر سبب یہ ماؤس ہوتے ہیں، یعنی چوہے جنہیں نا، چوہے یہ طاعون کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہوتا ہے، اور وہ جس کو چاہے اس کے باوجود بچا لے۔ اور 1546 حدیث میں مذکور لفظ المبتون، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس سے مراد ہے پیٹ کے مرض سے مر جانے والا۔ تو یہ دیگر بھی جو لوگ جن کا ذکر ہوا، یہ بھی شہادت کی یہ قسم ہے، یہ پیور شہادت تو نہیں۔ اصل شہادت تو وہی ہوتی ہے جس میں نہ غسل ہے، نہ جنازہ ہے، اور نہ ہی اس کا کفن ہے، بس اس کو اسی طرح دفن کی اسی کے کپڑوں میں دفن کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے 6 کوالٹیز ہیں، ست للشہید، 6 خصال ان اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اصل شہید جو ہے اس کا مقام بہرحال اور ہے، جس کے لیے جنازہ بھی نہیں، غسل بھی نہیں اور کفن بھی نہیں۔
لیکن یہ جو ہیں بقیہ مطعون، مبتون، غریق، صاحب الحدم، ان کے بارے میں اللہ ان کو چاہے گا تو وہ مقام بھی دے سکتا ہے اپنی رحمت سے، لیکن یہ وہ جس طرح دیگر چیزوں میں مقامات میں درجے ہیں، اسی طرح شہادت میں بھی درجے ہیں. تو بہرحال یہ شہید تو ہیں، لیکن کس درجے میں ہیں اللہ نوز بیٹر. اسی کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور منوان ان احادیث کو، ڈیوائن کوڈ کو، میسج کو، ڈیوائن میسج کو اپنا منوان خلق خدا تک ہمیں پہنچانے کی توفیق دے. حاذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب. شکرا جزیلا وحیاکم اللہ، بارک اللہ فی علمک و فی عملک.